अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज की हमारी कहानी का मौजू है परिस्तान का मुहाफिज दियो। परिस्तान का मुहाफिज दियो। नीला कबूतर देखकर शहजादी इरम एकदम परेशान होगी। बात ही ऐसी थी, ये कबूतर कौकाफ का पैगंबर था, नामवर था, पैगाम लाने वाला था। वो खैरियत से नहीं आ सकता था। काफ़ी दिनों से वो पुरस्कून थी और खुदा से दुआ करती रहती थी कि अब कोई मुसीबत ना खड़ी हो। इस वक्त सुबह के वक्त सैर के लिए वो आमना के साथ हस्बे मामूल बाग़े इरम में आई थी और हौज के किनारे पर नीले कबूतर को देखकर परेशान हो गई। इसके मुंह में कागज़ था जो इसने बड़े आराम से शहजादी इरम को दिखाकर नीचे रख दिया था। शहजादी इरम आगे बढ़ी, उसने पहले कबूतर को पकड़ा, उसे प्यार किया, फिर कागज़ उठाया, उसकी तह को खोला और पढ़ना शुरू किया। इज़्ज़त माब, शहजादी इरम साहिबा, आपकी खिदमत में सलाम। खुदा आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आपको जहमत दे रही हूँ। बरिस्तान के मुहाफिज दियो का कत्ल कर दिया गया है। ये हमारा बड़ा वफादार दियो था और मुहाफिज का किरदार अदा कर रहा था। उसे कत्ल किसने कत्ल किया, क्यों किया, कुछ इल्म नहीं हो सका। ये काम परसों सुबह का हुआ हुआ है। हमने सब बहुत कोशिश की कि पता चलाया जाए, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। क्या आप इस मामले में क्या इस मामले में आप हमारी मदद फरमा सकती हैं, क्योंकि ये परिस्तान का पहला कत्ल है। आपकी दोस्त नीलम परी। ये था वो खत जो नीला कबूतर लेकर आया था। परिस्तान में पहला कत्ल, और वो भी किसी देव का। खत पढ़कर शहजादी इरम बड़बड़ाई। आमना जो इसकी बेहतरीन दोस्ती, बोली, क्या बात है शहजादी साहिबा, खत पढ़कर आप बहुत परेशान होगी। शहजादी ने जवाब दिया, कोकाफ से नीलम परी का खत आया है। वहाँ के मुहाफिज को किसी ने कत्ल कर दिया। आमना बोली, ये तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन इसमें आप क्या कर सकती हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये बात हम सोच सकते हैं, लेकिन नहीं सोच रहे, बल्कि ये सोच रहे हैं कि नीलम परी के ने परिस्तान का पहला कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब ये हुआ कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा सवाल ये कि हम क्या कर सकते हैं। इसका जवाब ये है कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास शाह जिन्नात का एजाज़ है और वहाँ की हुकूमत हमने ही नीलम परी के सुपुर्द कर रखी है। वो तो सब ठीक है, आप पहले चिंकू मिंकू से मशवरा कर लें कि वहाँ जाना ज़रूरी है कि नहीं। हो सकता है वो दोनों जिन भाई खुद ही जाकर इस मसले को हल कर लें। वो अभी बच्चे हैं। शहजादी इरम पुरतफक्कुर अंदाज में बोली। फिर इसने अपनी तिलस्मी अंगूठी पर हाथ रखकर चिंकू मिंकू को आवाज़ दी। चिंकू और मिंकू जिन बाबा के बेटे थे, और जिन बाबा ने ही अपने दोनों बेटों को शहजादी इरम की हिफाजत पर रखा था। हम हाजिर हैं शहजादी साहिबा, बहुत दिनों बाद आपने याद किया। शहजादी इरम ने ख़त चिंकू की तरफ बढ़ा दिया, जिससे दोनों भाइयों ने बगौर पढ़ा। और तब वो चिंकू बोला, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोकाफ में किसी दियो का कत्ल हुआ हो। मिंकू भी फिक्रमंद लहजे में बोला, हाँ चिंकू दुरुस्त कह रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी दियो का कत्ल हुआ हो। शहजादी इरम ने दोनों को बारी बारी देखा और बोली, सोच कर बताओ हमको क्या करना चाहिए। चिंकू बोला, हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाकर ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कत्ल क्यों और कैसे हुआ। शहजादी बोली, तुम्हारा मतलब ये हुआ कि हमको जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, मिंकू बोला। जवाब में शहजादी कहने लगी, पहले तो वादिय जिन्नात अपने बाबा जानी के पास जाओ और खुद खत साथ ले जाओ। उनसे मशवरा करो, बाबा जानी को मेरा हमारा सलाम कहना। फिर वो फिर वो हुक्म देंगे, वैसा ही कदम उठाएंगे। चिंकू बोला, जो आपका हुक्म है हम अमल करते हैं, आप इंतज़ार फरमाइए। और फिर दोनों भाई नज़रों से गायब हो गए। तब आमना बोली, शायद आपको जाना पड़े। शहजादी बोली, हाँ हम यही इस बात सोच रहे हैं, लेकिन शाह जिन्नात की इजाज़त ज़रूरी थी। आखिर वो शाह जिन्नात हैं, उन्होंने अपनी तमाम रूहानी ताकत मुझे दे रखी है और वो मुझे अपनी बेटी बना लिया है। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, इसीलिए हम इनकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते।
آمنہ بولی بہت اچھی بات ہے، اسی لیے قدرت آپ پر مہربان رہتی ہے، بابا سرکار بھی آپ پر مہربان ہیں، ہر قدم پر آپ کی مدد فرماتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ خود ہی اچھی ہیں۔ دادی ارم مسکرا پڑی اور بولی، آمنہ تم بھی بہت اچھی دوست ہو، اسی لیے ہم تمہیں یہ بات بتا دیتے ہیں۔ پھر چنکو منکو آ گیا۔ چنکو بولا، ہمشیرہ بابا جانی نے آپ پر خدا کی رحمت بھیجی ہے اور فرمایا ہے آپ کو فوری طور پر وہاں تشریف لے جائیں، اگر ضرورت محسوس ہو تو ہم کو بلا لینا۔ شہزادی ارم بولی، اور کچھ فرمایا انہوں نے یہ قتل کیوں ہوا؟ اب منکو بولا، ہاں فرما رہے تھے کہ شاید یہ قتل رقابت کی وجہ سے ہوا ہو، اس نکتے کو سامنے رکھ کر تفتیش کرنا۔ شہزادی بولی، شکریہ منکو، یہ ایک راستہ انہوں نے بتا دیا، ہم ان کی ہدایت پر عمل کریں گے، لہذا جانے کی تیاری کی جائے، ہم ابا حضور سے اجازت لے آئیں ورنہ پریشان ہوں گے۔ اور یوں وہ تیار ہو گئے۔ شاہ جنات نے اجازت دے دی تھی اور شہزادی تیار ہو کر جب واپس لوٹی تو آمنہ واپس جا چکی تھی۔ طلسمی پتھر کے سیاہ قلین پر وہ تینوں سوار ہوئے اور شہزادی نے قلین سے کہا تھا، ہمارے منزل کو کاف ہے۔ جانے سے پہلے انہوں نے نیلے کبوتر کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ شہزادی ارم کے ساتھ بطور محافظ چنکو اور منکو تھے۔ قلین بادلوں کے اندر سفر کر رہا تھا۔ بغداد شہر بہت نیچے رہ گیا تھا، پھر بغداد شہر بہت پیچھے چھوڑ کر وہ بورے پہاڑوں کی طرف رواں دواں تھے۔ یہ وہی پہاڑ تھے جہاں سے گزرتے وقت انہیں چھٹکو جن یاد آ گیا جسے شہزادی نے نصب کر رکھا تھا، یہ اس کی سزا تھی۔ جب قلین کو کاف کی نیلی جھیل کے کنارے اترا تو وہاں پہلے سے ہی نیلم پری انتظار کر رہی تھی۔ وہ شہزادی ارم کے سینے سے لگیں اور بولیں، آپ کو زحمت دی لیکن میں بہت پریشان تھی، یہاں قتل وغیرہ نہیں ہوتے اور نہ ہی رغبتیں پلتی ہیں، ہم سب بڑی محبت سے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے جھگڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا جائے۔ شہزادی ارم نے اسے تسلی دی اور بولی، ہم تمہارے کمرے میں چل رہے ہیں، باقی باتیں وہیں پر ہوں گی۔ اور پھر نیلم پری خاموش ہو گئی۔ منکو کی نیلی پری منگیتر تھی اور سبز پری چنکو کی منگیتر تھی، لیکن وہ اس وقت وہاں نہیں تھی۔ چاروں افراد نیلم پری کے گھر آ گئے اور بستر پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ شہزادی ارم نیلم پری سے مخاطب ہو کر بولی، میں جو سوال کروں اس کا جواب سوچ سمجھ کر دینا۔ نیلم پری بولی، فرمائیے، جو میں جانتی ہوں گی کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، اور پھر آپ سے کچھ چھپا سکتی بھی نہیں، آپ سوال کیجیے، میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ منکو سے تمہاری منگنی ہونے سے پہلے کیا کسی دیو نے تمہیں پسند کیا تھا یا اس بات کا اظہار کیا تھا؟ نیلم پری پریشان ہوگی اور بولی، شہزادی صاحبہ، اس قتل سے اس بات کا کیا تعلق؟ صرف میرے سوال کا جواب دو۔ شہزادی ارم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ نیلم پری نے جواب دیا، جی ہاں، ایک دیو نے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا تھا؟ یہی کہ میرا بھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ شہزادی نیلم بولی، تمہارا مطلب ہے کہ تم نے اسے صاف الفاظ میں جواب دے دیا تھا؟ جی ہاں، ایسا ہی سمجھ لیجیے۔ شہزادی ارم نے دوسرا سوال کیا، کیا وہ تمہیں پسند نہیں تھا؟ نیلم پری پریشان ہو کر بولی، شہزادی صاحبہ، میں نے صرف شادی سے انکار کیا تھا، اسے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مجھے پسند نہیں ہو۔ تمہارا جواب پا کر اس نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ نیلم پری بولی، کچھ نہیں، صرف اتنا ہی، اگر شادی کا خیال آ جائے تو میرے بارے میں ضرور سوچیے گا، اور مسکرا کر چلا گیا۔ کسی اور نے بھی سوال کیا ہو؟ ہاں، ایک اور تھا، اس کو بھی میں نے یہی جواب دیا تھا اور اس نے بھی یہی کہا کہ میرا خیال رکھیے گا، اور یہ باتیں نارمل انداز میں ہوئی تھیں۔ شاید یہ 6 ماہ پہلے کی باتیں ہیں۔ نیلم پری جو بہت پریشان تھی وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ تب شہزادی ارم مسکرا پڑی اور بولی، کیا تم میرے سوالوں سے پریشان ہو رہی ہو؟ نیلم پری نے جواب دیا، جی ہاں، کیونکہ وہ دونوں نہایت شریف دیو ہیں۔
اپنے کام سے کام رکھنے والے، کیا آپ کسی کو علم ہے کہ تمہاری منگنی منکو جن سے ہم طے کر چکے ہیں؟ جی نہیں، میں نے اس بات کا اعلان نہیں کیا تھا کیونکہ یہ میرا ذاتی مسئلہ تھا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ بتاؤ، جو دیو قتل ہوا، ہمارا مطلب اس محافظ سے ہے جو قتل ہوا، کیا اس نے کبھی تم سے اظہار محبت کیا یا شادی کی آفر کی؟ یہ قتل ہونے والا وہ دیو تھا جس سے پہلی بار مجھ سے شادی کے بارے میں پوچھا تھا۔ شہزادی بولی، اور تم نے اسے پرستان کا محافظ بنا ڈالا۔ نیلم پری پریشان ہو کر بولی، کیا میں نے کوئی غلطی کی؟ تم نے کسی جذبے کے تحت اس پرستان کا محافظ بنا دیا تھا؟ کوئی جذبہ نہیں تھا، مخلص تھا، ایماندار تھا، وفادار تھا، کڑیل جوان تھا، میں نے اسے یہی سوچ کر محافظ بنانے کا اعلان کر دیا۔ شہزادی بولی، بہت اچھا کیا، اب تم ایسا کرو، اپنے دوسرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ نیلم پری پریشان ہو کر بولی، آپ شاید یہ سوچ رہی ہیں کہ اس رکبت میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ شہزادی نے اسے گھورا اور بولی، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اندازہ لگایا، صرف قاتل کو تلاش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میں ابھی حاضر ہوں۔ نیلم پری باہر نکل گئی اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اچانک منکو بولا، آپ شاید درست ہمت میں سوچ رہی ہیں۔ شہزادی بولی، قبل از وقت کچھ نہیں کیا جا سکتا، اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے۔ بابا جانی نے ایک راستہ دکھایا تھا، یہ معاملہ رغبت کا بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم لائن پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ چنکو بولا، اچھی بات ہے، کیونکہ بابا جانی نے راستہ دکھایا ہے، ہم کو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اچھے خاصے بیٹھے تھے کہ جاسوس بن گئے۔ شہزادی مسکرا پڑی اور بولی، زندگی میں بہت سے مقام آتے ہیں جہاں انسان کو گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے۔ کیا یہ محاورہ ہے؟ چنکو ہنس کر بولا، ہم انسانوں میں یہ محاورہ کام کرتا ہے کہ اپنے مطلب کے لیے گدھے کو باپ بنانا پڑے تو بنا ڈالو۔ منکو بولا، لیکن انسان کا باپ گدھا کیسے ہوگا؟ الو، یہ محاورہ ہے۔ شہزادی ارم اسے گھور کر بولی۔ اور اسی لمحے نیلم پری ایک دیو کو لے کر اندر داخل ہوئی۔ شہزادی ارم نے اسے غور سے دیکھا اور بولی، پہلا محافظ قتل ہو گیا ہے، لہٰذا ہم تمہیں یہاں کا محافظ مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ جی نہیں، میں اس قابل نہیں کہ اتنی بڑے ذمہ داری قبول کر سکوں، وہ صاف الفاظ میں جواب دے گیا۔ شہزادی ارم مسکرا کر بولیں، اگر ہم کہیں تب بھی نہیں؟ جی نہیں، میں یہ فرض سر انجام نہیں دے سکتا۔ اچانک چنکو اور منکو کھڑے ہو گئے، ان کے تیور بہت خراب تھے۔ منکو گھبرا کر بولا، بے ادب گستاخ، تم کس آدم زادی سے نہیں شاہ جنات کی بیٹی کے سامنے کھڑے ہو؟ دیو گھبرا کر بولا، میرا مطلب صرف یہ تھا کہ آزاد رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں، یہ غلامی ہوگی، پورے پرستان کا پہرا دیتا رہوں۔ دونوں بھائی اچانک آگے بڑھے، لیکن منکو جو کڑیل جوان تھا، چنکو کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے آگے بڑھا، ایک زناٹے دار تھپڑ دیو کے منہ پر دے مارا۔ شاہ جنات کی بیٹی سے معافی مانگو، تم بے ادبی کے مرتکب ہو، زبردستی کی بات ہے تو مانگ لیتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا۔ شاہ جنات کا بیٹا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم کسی دیو پر زبردستی اپنی مرضی ٹھسواؤ اور ہاتھ اٹھاؤ۔ اچانک شہزادی بولی، چنکو منکو، اسے جانے دو، دفع ہو جاؤ۔ منکو غصے سے بولا اور وہ دونوں کو گھورتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تب شہزادی مسکرا پڑی اور بولی، یہ سبز پری نظر نہیں آ رہی؟ اسے علم نہیں کہ چنکو منکو صاحب تشریف فرما ہیں؟ چنکو ہڑبڑا کر بولا، جس کام کے لیے ہم آئے ہیں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ شہزادی ارم مسکرا پڑی اور بولی، یہ کیس اب ہمارا نہیں رہا، بابا جانی کا ہے، کیونکہ وہ سردار ہیں دونوں جگہوں کے، وادی جنات اور کوکاف۔ اب یہ لگتا الگ بات ہے کہ انہوں نے کچھ اصول بنا دیے ہیں اور دو ہی سے بنا ڈالے۔ برکیف ہم نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، یہ دیو جو تھپڑ کھا کر گیا ہے، جان بوجھ کر انکار کر گیا ہے، اس کے دل میں چوٹ تھا، وہ ہمارے دیے ہوئے اعزاز پر چونک پڑا تھا، پتہ نہیں کیا سوچ کر وہ اڑ گیا، اسے اعزاز قبول نہیں
یا پھر ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اسے محافظ بننے کا کوئی شوق نہیں۔ دراصل اس کے ذہن میں چور ہے کہ ہم لوگ ہی محافظ کے قاتل سراغ لگانے آئے ہیں، اسی لیے اس نے انکار کر دیا۔ نیلم پری بولی، ایسے تو وہ اپنے آپ کو مجرم ثابت کر رہا ہے۔ شہزادی مسکرا کر بولی، مجرم ثابت کرنے کی نہیں بلکہ مجرم نہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرکیف بابا جانی کو بلانا پڑے گا، ہم میں سے کوئی بھی اس کیس کو ہاتھ میں نہیں لے گا۔ تم جاؤ مینکو، بابا جانی کو ہمارا سلام بولو اور کہنا آپ کو زحمت دے رہے ہیں، مجبوری ہے، اس عمر میں آپ کو تکلیف دینے کی معافی چاہتے ہیں ورنہ دنگا فساد ہو جائے گا۔ اچانک باہر شور ہوا، جیسے بہت سی آوازیں ایک ساتھ ابھریں۔ چنکو اور مینکو تیزی سے باہر نکلے اور وہاں 10-12 کے قریب دیو کھڑے تھے۔ چنکو انہیں دیکھ کر بولا، کہو کیا بات ہے؟ ایک دیو آگے بڑھا اور بولا، تم نے ہمارے فرد پر ہاتھ اٹھایا ہے، یہ کوئی مناسب بات نہیں، بالکل مناسب بات نہیں۔ عقب سے شہزادی ارم کی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ دروازے تک چلی آئیں اور سب کو گھور کر بولیں، تم سب اس لیے یہاں آئے کہ تمہارے بھائی کو تھپڑ مارا گیا اور ہم تم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارا ایک ساتھی قتل ہو گیا ہے جو تمہارا محافظ تھا۔ کیا تم پسند نہیں کرو گے اس قاتل کا پتہ لگایا جائے؟ ایک دیو اکڑ کر بولا، بالکل لگایا جانا چاہیے، لیکن بلا وجہ کسی دیو پر ہاتھ اٹھانا بھی انصاف نہیں۔ بالکل درست کہا تم نے، اب تم سب ایسا کرو، ہم یہ علاقہ شاہ جنات کے سپرد کر رہے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں تو تھپڑ اور قتل دونوں کا فیصلہ وہ کریں گے۔ اتنا کہہ کر شہزادی ارم نے کچھ پڑھا اور اپنی ہتھیلی کو شمال کی طرف یعنی وادی جنات کی طرف اٹھا کر کہا، بابا جانی آپ کی ضرورت ہے، برائے کرم کوکاف تشریف لائیں۔ اتنا کہہ کر شہزادی ارم نے ہتھیلی پر پھونک ماری اور پھر سب سے مخاطب ہو کر بولی، شاہ جنات تشریف لا رہے ہیں، آپ یہیں پر انتظار فرمائیے۔ اتنا کہہ کر شہزادی چنکو اور مینکو کو اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے واپس لوٹ گئیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ تھپڑ کھانے والے نے اپنے کچھ حمایتی پیدا کر لیے تھے اور انہیں لے کر آ گیا تھا۔ اندر آ کر شہزادی نے چنکو اور مینکو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دنگا فساد کا خطرہ ہے، اس لیے تم کسی سے نہیں الجھو گے۔ جی بہت اچھا، چنکو بڑی سعادت مندی سے بولا۔ اس لمحے نیلم پری پریشان ہو کر بولیں، اگر آپ گستاخی تصور نہ کریں تو کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ تھپڑ کھانے والا دیو نے رغبت میں قتل کیا ہے؟ شاید ہم یہی سمجھ رہے ہیں، شہزادی نیلم پری کو گھور کر بولی، اور پھر کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اس ہولناک سناٹے کو جن بابا کی آمد نے توڑا۔ احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ نیلم پری نے پہلی بار شاہ جنات کو دیکھا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور شہزادی ارم کے ساتھ ان کے قدموں پر جھک گئی۔ جن بابا نے دونوں کو پیار دیا اور بستر پر بیٹھ گئے۔ تب شہزادی ارم نے بہت تفصیل سے انہیں باخبر کیا اور مینکو کے تھپڑ کا بھی ذکر کیا۔ تھپڑ کھانے والے کو حاضر کیا جائے۔ جن بابا شاہ جنات بولے اور مینکو اٹھ کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد اس دیو کے ساتھ واپس لوٹا اور گھبرایا ہوا تھا۔ جن بابا نے اسے گھورا اور بولا، تم نے محافظ کو کیوں قتل کیا؟ میں نے اس کا قتل نہیں کیا، اور قتل کیوں کرنے لگا؟ میری اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، یہ تم بتاؤ گے؟ جن بابا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، میں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ وہ میرا دوست تھا۔ تم پہلے امیدوار تھے، نیلم پری کو تم نے پیغام دیا، نیلم پری نے تمہیں جواب دے دیا، پھر قتل ہونے والے نے اپنی پسند کا اظہار کیا، نیلم نے اسے بھی جواب دے دیا۔ غلطی نیلم پری سے یہ ہوئی ہے کہ اس نے بطور محافظ چن کر ایک بہت بڑے عہدہ دے دیا۔ تم یہ سوچ کر جل گئے کہ نیلم پری اسے پسند کرنے لگی ہیں، لہٰذا تم نے اسے اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح کوکاف میں رغبت کی بنا پر پہلا قتل ہوا۔ یہ غلط ہے، وہ گھبرا کر بولا، مینکو اسے مارو، اور اس وقت تک مارو جب تک یہ مر نہیں جاتا اور اپنا جرم قبول نہیں کر لیتا، اسے مارتے رہو۔ مینکو ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اسی لمحے جن بابا پھر بولے، اگر تم سچے ہو تم نے اپنے دوست دیو کو نہیں مارا تو مینکو پر ہاتھ اٹھاؤ اور اسے مارو۔
تھا فیصلہ جن بابا کا اور دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دونوں کڑیل جوان تھے، نیلم پری کے عاشق تھے اور ایک عاشق نے مرنا تھا، منکو نے یا پھر دیو نے۔ پتہ نہیں کیوں اس قسم کا فیصلہ جن بابا نے کیا۔ شہزادی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ جن بابا نے انہیں لڑنے پر آمادہ کر دیا تھا اور اچانک اپنی جان بچانے کے لیے دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ لاتے گھونسے مکے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ دیو آخر حد تک لڑنا چاہتا تھا، بچ جاتا تو سچا بھی ہو جاتا، انعام میں نیلم پری دیتی، لیکن یہ اس کی بھول تھی کیونکہ منکو حق پر تھا اور فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ منکو نے مار مار کر اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالیں اور آدھ مود ہو کر گر پڑا اور کرا کر بولا، مجھے معاف کر دو، ہاں میں قبول کرتا ہوں کہ میں نے اپنے دوست کو میں نے ہی قتل کیا، ہاں میں نے رغبت میں ہی قتل کیا ہے، مجھے مار ڈالو، ایسے مت چھوڑنا یا پھر معاف کر دیا جائے، اس کی گردن توڑ دو۔ اچانک جن بابا بولے اور منکو آگے بڑھا، اس کی گردن کو پکڑا اور اس قدر زوردار جھٹکا دیا کہ ایک آواز پیدا ہوئی، دیو صاحب ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے ہو گئے، اسے گھسیٹ کر باہر لے چلو۔ اتنے کہہ کر جن بابا اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر سب کھڑے ہو گئے اور جن بابا شاہ جنات کے ساتھ باہر نکل آئے۔ منکو نے دیو کو ٹانگ سے گھسیٹ کر باہر نکالا پھینکا تھا۔ اس نے اپنا جرم قبول کیا۔ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ پرستان میں پہلا قتل اس کے ہاتھوں سے اپنے دوست محافظ رغبت کی وجہ سے ہوا، لہٰذا ہم اسے سزائے موت دے ڈالی۔ کیا تم میں سے کسی کا اعتراض ہے؟ سب ایک دم جھک گئے اور ایک دیو گڑ گڑا کر بولا، قسم ہے حضرت سلیمان کی، ہم جانتے ہیں کہ آپ نے انصاف کیا ہوگا کیونکہ آپ بے انصاف نہیں ہیں۔ آپ نے ہم سب کو آزادی دی، ہم کو جینے کا ڈھنگ دیا، بتایا، ہم جانیں آپ پر قربان ہیں۔ آپ 20-22 سال بعد بھی یہاں تشریف لائے اور کن حالات میں آئے، ہم کو اس بات کا دکھ ہے۔ آپ نے ہم کو ایک نظام دیا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم غلطی پر تھے۔ آپ آج بھی ہمارے سردار ہیں، ہم تم سب دور نہیں تھے، یہ تمہاری بھول تھی، ایک ایک لمحہ ایک ایک پل کی خبر رکھتے تھے، ضرورت پڑی تو آگے آ گئے۔ یہ کام شاہ جنات کی بیٹی شہزادی ارم بھی کر سکتی تھی، وہ مجرم پکڑ چکی تھی، لیکن اس نے ہم کو بلا لیا تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے۔ اتنا کہہ کر جن بابا نے ہاتھ اٹھایا اور بولے، اب تم جاؤ، جو نظام شہزادی اور ہماری بیٹی نے یہاں قائم کیا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اب دیو جھک گئے اور سر جھکا کر واپس لوٹ گئے۔ پھر جن بابا نے نیلم پری کی طرف دیکھا اور بولے، تم ہماری بہو ہو اور دوسری کہاں ہے؟ اسے بھی بلاؤ اور کوکاف میں اعلان کر دو کہ تم دونوں جن بابا کی بہو ہو۔ میں حاضر ہوں۔ اے شاہ جنات، ہمارے باپ۔ سبز پری ایک طرف سے نکل کر سامنے آ گئی۔ تب جن بابا نے دونوں کو سینے سے لگایا اور مسکرا پڑے اور بولے، چنکو منکو ابھی چھوٹے ہیں لیکن ہم دونوں کو دیکھ کر جوان ہو گئے ہیں۔ اس کی شادی کا وقت شہزادی ارم ہی مقرر کریں گی۔ اور یوں پرستان کے محافظ کے قاتل کا موضوع حل ہوا۔